आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी। और मेरे साथ रमज़ान स्पेशल में बात करने के लिए मौजूद हैं शाही इमाम फ़तेहपुरी मस्जिद के डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब। रमज़ान का जो ये मुबारक महीना शुरू हुआ है डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब, और पहला अशरा इसका जो चल रहा है, क्या खुसूसियात रहती हैं पहले अशरे की, और किस तरीके से इबादत की जाए और जो तराबीह का एहतमाम है वो किस तरीके से किया जाए? जैसे एक मसला अब ये सामने जो है आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ उलमाओं की एक वीडियो वायरल हो रही है कि वो कहते हैं कि 3 दिन की जो तराबियाँ जो पढ़ी जा रही हैं या पढ़ाई जा रही हैं ये सही नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं या क्या एहतियात इसमें बरतें हैं मुसलमान? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर दिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को जमा फरमाया था और वाज़ फरमाया था। जी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है और हदीस की बहुत सी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा करके कुछ बहुत ही अहम बातें बताई थी, और वो जो सहाबा के सामने हुज़ूर ने तकरीर फरमाई थी वो सारी उम्मत के लिए है, जी। क़यामत तक के लिए है। तो हुज़ूर ने सबसे पहले फरमाया था कि ये बहुत ही अज़मत वाला, बरकत वाला महीना आ रहा है, अल्लाह की रहमत वाला महीना है। शुरू का अशरा इसमें रहमत है, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत है, और तीसरे अशरा में नजात और जहन्नम से आज़ादी। ये पूरा ही महीना बहुत ही बरकत वाला है। इसमें आपने फरमाया दिन में रोज़े फ़र्ज़ हैं और रात में क़याम यानि तरावीह वो ततव्वुअ है, सुन्नत है। तो ये हमारे लिए हुज़ूर का हुक्म है। आपने फरमाया ये सब्र का महीना है जी। और सब्र का सवाब जन्नत है। सब्र का मतलब इंसान रोज़े में सब्र करे, और सब्र का मतलब हर परेशानी में सब्र करे, और सब्र का मतलब इबादत पर जमा रहे, इबादत को बराबर करता रहे, और सब्र का मतलब ये भी है किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो, गाली गलौज ना हो, किसी से मारपीट ना हो, और अल्लाह का ज़िक्र हो। रोज़े में इंसान नियत करता है सुबह सादिक के वक्त, और गुरूब आफ्ताब तक न खाता है न पीता है, न अपनी शहवानी और जिनसी ख्वाहिशात के करीब जाता है। अल्लाह के लिए वो छोड़ देता है सब कुछ। अल्लाह ताला इसका अजर बहुत देगा। तो हुज़ूर ने ये भी फरमाया कि ये गरीबों से हमदर्दी, गमखारी, मदद करने का महीना है। और हुज़ूर ने ये भी फरमाया कि जो रमज़ान के महीने में अपने ग़ुलामों पर, आजकल तो ग़ुलाम है नहीं, अपने खादिमों पर, अपने नौकरों पर, अपने मुलाजिमों पर, अपने कारीगरों पर, अपने मातहत लोगों पर जो नरमी करेगा अल्लाह ताला उसका बोझ हल्का करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेजेगा, उसके बख्श देगा। हुज़ूर ने फरमाया जो इफ्तार कराता है उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को। एक कोई सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम सब लोगों को हम इफ्तार कराएं। तो आपने फरमाया क्या एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकते? क्या एक घूंट दूध भी नहीं पिला सकते? क्या एक खजूर भी नहीं दे सकते? तो इसमें यह है कि इफ्तार रोज़ा ख़ुद भी रखा जाए, फ़र्ज़ है जी। रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। बीमार हो या मुसाफिर हो या औरतों की मजबूरी हो वो अलग बात है, लेकिन किसी भी तंदुरुस्त आदमी को रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। रोज़े फ़र्ज़ है। तरावी छोड़नी जायज़ नहीं है। तरावी रोज़ है। तो 3 दिन की तरावी, 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, ये कोई मतलब ही नहीं है। कुरान शरीफ आदमी सुन ले, चाहे कितना भी सुन ले, देखिए 3 दिन में जो कुरान सुनाएंगे जी वो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे मैं नहीं कह सकता। तो बोझ बनता है। लोग खड़े रहते हैं, नियत बांध लेते हैं, इधर पैर कर रहे हैं, कभी उधर पैर कर रहे हैं, कभी इधर हिल रहे हैं,
رکوع کرنے میں پریشان ہے، سجدے میں پریشان ہے، ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ جی قاری صاحب بھی بڑی تیز پڑھ رہے ہیں، ان کو 10 پارے پڑھنے ہیں، 9 پارے پڑھنے ہیں، کیا مصیبت ہے؟ رمضان ہے کوئی مصیبت تھوڑی ہے، رمضان ہے کوئی ہمارے اوپر بوجھ تھوڑی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو صبر کا ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے۔ تو افطار کرنا، افطار کرانا، روزہ رکھنا، حضور نے فرمایا جو پیٹ بھر کر افطار کرائے روزے دار کو، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، میری نہر سے سیراب کرے گا، جب تک وہ جنت میں جائے گا، داخل ہوگا، اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ پیاس کا مطلب یعنی نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ جی تو یہ مہینہ غریبوں سے محبت کا ہے، یہ مہینہ عبادت کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے۔ حضور نے جو فرمایا، ایک تسبیح ہمیں ہر وقت جیب میں رکھنی چاہیے۔ آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، دوسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں۔ اگر قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، سب سے بڑی عبادت تو قرآن شریف ہے۔ رمضان شریف میں قرآن شریف نازل ہوا، اور روزہ اور قرآن یہ ہماری مغفرت کرائیں گے۔ تو کبھی بھی تراویح کو بوجھ نہیں بنانا، کبھی بھی روزے کو بوجھ نہیں بنانا، کبھی بھی مصیبت نہیں، یہ تو ہماری مغفرت کے لیے ہے، یہ تو ہمارا سامان ہے۔ اور پھر رمضان شریف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ کب ملتا ہے؟ یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ لوگ تو امیدیں کرتے رہتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان ملے، ہمیں رمضان ملے۔ تو عورتوں کو، مردوں کو، سب کو تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن تراویح میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جماعت جو ہے نا، یہ سنت کفایہ ہے۔ جماعت سے تراویح پڑھنا ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہے۔ جی جو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے گھر میں پڑھ لیں۔ تہجد کے وقت تک، جب تک سحری کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے۔ کوئی مسجد سے آ رہا ہے، کام سے آ رہا ہے، بزنس سے آ رہا ہے، دکان سے آ رہا ہے، گھر میں آرام سے تراویح پڑھے، عورتیں بھی پڑھیں تراویح، گھر میں چاہیں جماعت کر لیں، نہیں تو مسجد میں جماعت کر لیں۔ تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اللہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس مہینے کی۔ اور پھر شب قدر جب آئے گی تو سبحان اللہ، شب قدر، ایک شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ دوسرے عشرے میں آتی ہے کہ تیسرے عشرے میں آئے گی یا پہلے عشرے میں؟ تیسرے عشرے میں شب قدر ہے۔ ویسے دیکھیے شب قدر کے بارے میں بھی علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں آئے گی، طاق راتیں، 20واں روزہ پورا کر کے 21ویں شب، 22واں روزہ پورا کر کے 23ویں شب، 24واں روزہ پورا کر کے 25ویں شب، ایسے ہی 26واں روزہ پورا کر کے 27ویں شب، ایسے ہی 28واں روزہ پورا کر کے 29ویں شب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ہر رات میں عبادت کرتے تھے، ہر رات میں رات کو جاگتے تھے۔ مسلمان بھی رات کو جاگتے ہیں، لیکن بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، بچے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ مسلمان بھی جاگتے ہیں رات کو اور صبح سوتے ہیں۔ بلکہ ایک لطیفہ ہے، لوگوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کا روزہ تو اب 5 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے کا ہے۔ بھئی 4 گھنٹے کا روزہ کیسے ہے کہ جی سحری کھا کے سوئیں گے، 3 بجے اٹھیں گے اور پھر افطاری وغیرہ کے بندوبست میں لگ جائیں گے، افطار ہو جائے گا، 4 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو مصیبت آ رہی ہے اسی لیے تو آ رہی ہے۔ آج جو پریشانی آ رہی ہے، مہنگائی دیکھیے کتنی زیادہ ہو گئی، دال چاول آٹا سبزی یہ بھی تو مہنگی ہو گئی، پیٹرول ڈیزل رسوئی گیس سب مہنگی ہو گئی۔ اچھا بے روزگاری بہت ہے، انمپلائمنٹ ہے، کسی کے تنخواہیں نہیں آ رہی، کسی کی پینشن نہیں آ رہی، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کا روزگار نہیں ہے، دکانیں نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہے۔ اور پھر یہ کہ بلیک مارکیٹنگ بہت ہو رہی ہے، رشوت بہت ہے، اور پھر اس طرح کے جو بدامنی کے حالات ہیں، جو لوگ حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کے لیے۔ رمضان شریف میں سحری کے وقت بھی دعا کریے، افطار کے وقت بھی دعا کریے، تہجد کی نماز پڑھیے رات کو، اس کے وقت بھی دعا کریے، ہر وقت تراویح کے بعد بھی دعا کریے کہ پروردگار عزت کی زندگی عطا کرے، اور جو پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور نفرت ہے،
جو فرقہ پرستی ہے، جو کچھ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہمیں رمضان شریف کو پہلے روزے سے آخر روزے تک، رمضان کی چاند رات سے عید کی چاند رات تک ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، قرآن شریف بھی پڑھنا ہے، قرآن شریف کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے۔ آخرت میں جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو روزہ بھی ہم کو بخشوائے گا، قرآن شریف بھی ہم کو بخشوائے گا۔ یہ بڑی نعمت ہے، ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور رمضان ویسے تو پہلا عشرہ رحمت ہے، لیکن میں کہوں گا پورا مہینہ ہی رحمت ہے۔ جی حضور نے فرمایا خیر برکت والا عظمت والا مہینہ آیا ہے، پورا مہینہ۔ جی تو اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں، اگر ہم تراویح چھوڑتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اور ایک بات میں خاص طور سے آپ کو بتاؤں کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال بھی آپ روزے رکھیں گے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب پورا نہیں ہونے کا۔ جی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، توڑ دیا۔ کچھ نوجوان ہوتے ہیں، کچھ جوان لڑکے ہیں، کچھ جوان لڑکیاں ہیں، کچھ نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے روزہ توڑنے کا کفارہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا دونوں وقت، یا 60 روزے رکھنا اور قضا کا روزہ بھی رکھنا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کفارہ ہے۔ تو روزے رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو بالغ ہوں، 14-15 سال سے اوپر کے ہوں، تندرست ہوں، وہ روزہ رکھیں۔ جو بیمار ہوں وہ اپنی جان پر نہیں کھیلیں۔ ڈاکٹر اگر کہتا ہے، کمزوری اگر ہے، اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے، روزہ نہ رکھیے، بعد میں قضا کر لیجئے۔ جو لوگ بہت بوڑھے ہیں، جو بالکل ان کے اندر طاقت آنے کی امید ہی نہیں ہے، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ صدقہ فطر سمجھیے 60-70 روپے ایک روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، 30 روزوں کا فدیہ الگ الگ دے سکتے ہیں، 60-70 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس کا بے شمار ثواب ہے، بے شمار ثواب ہے۔ ہمیں اس میں دعائیں کرنی ہیں، اور پورے دیش کے لیے، دیش واسیوں کے لیے، ہر ناگرک کے لیے، ہر شہری کے لیے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ اللہ ہمارے روزے پورے کرائے، ہماری تراویح پوری کرائے، ہم رمضان کی قدر کریں، تاکہ رمضان کا مہینہ جب اللہ کے سامنے جائے گا تو گواہی دے کہ ان مسلمانوں نے احترام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمیں کہاں نواز دے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری کون سی مشکل دور کر دے گا۔ رمضان کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ گلی میں، بازاروں میں لڑکے آج کل کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، راتوں کو کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ مسلمان بچوں کو بھی نیک بنانے کی ضرورت ہے، تعلیم سے لگانے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، جو لوگ گلی محلے میں رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نیک راستے پہ لگائیں۔ لوگ دین کا کام کرتے رہتے ہیں، دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کتنی گناہ پھیل رہے ہیں، کتنی پریشانیاں پھیل رہی ہیں۔ ہمیں سب کو لگ کر اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی جب ایسے وقت میں جب قریب 2 سال تک جو ہے مسجدیں ویران رہیں، لوگ عبادت کے لیے جو ہے ترستے رہے، پولیس کی لاٹھیاں ڈنڈے کھانے کے باوجود بھی لوگوں نے مسجدوں میں جا کر کے نمازیں ادا کی ہیں، لیکن جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے عبادت کا، پھر بھی کچھ مسجدیں ایسی، عبادت گاہیں ایسی ہوتی ہیں جو ویران نظر آتی ہیں۔ ایسے میں دیکھیے یہ تو ہماری بدنصیبی ہے، اگر اس وقت کو دیکھتے ہیں، یہ تو ہماری بدنصیبی ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، لاک ڈاؤن 2020 میں جو لگا تھا 90 ڈیز کا، جی پہلے تو جنتا کرفیو لگا، جی پھر 90 ڈیز کا لاک ڈاؤن لگ گیا۔ جی بہت ہی ایسا رونا آ رہا تھا، شب برات پہ، شب معراج پہ، رمضان میں مسجدیں ویران تھیں، بالکل انسان کا نام نہیں تھا۔ بس ہم نماز پڑھا رہے تھے، مسجد کے اسٹاف والے پڑھ رہے تھے،
جی 10-12-15 آدمی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ ماسک لگاؤ، دور رہو، سینیٹائز کرو، مسجدوں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، ایک مصیبت تھی۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال کی پریشانی کے بعد اللہ نے کرم کیا۔ حالانکہ چین کے اندر، چائنا کے اندر ابھی بھی پریشانی ہے۔ جی چائنا کے اندر شنزین جو جگہ ہے، شنگھائی جو جگہ ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، بیجنگ جو شہر ہے، ادھر برازیل میں کافی پریشانی ہے کورونا کی۔ اور میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ملیشیا کا جو سربراہ ہے، جو حاکم ہے، جو ان کی وائف ہیں، وہ بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ تو کورونا ہے، بیماری ہے، WHO کہہ رہا ہے کہ اومیکرون اور ڈیلٹا اور کورونا مل کے بیماری بن رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جی تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، خدا نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے ہماری مسجدوں پہ، اللہ کرے کوئی پابندی نہ لگے، ہم عبادت کرتے رہیں۔ ہر مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ محلے کی مسجد شکایت کرے گی محلے والوں کی۔ جو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آئیں گے، محلے والوں کی مسجدیں شکایت کریں گی، اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگیں گی۔ تو ہمیں مسجدوں کا حق ادا کرنا ہے، اپنے قسمت کو جگانا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، صرف رمضان میں نہیں، ہر دن، ہر رات، ہر مہینے میں۔ ورنہ یہ مسجد کا حق اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو آپ یقین کر لیجئے کیا پتہ کون سی ایسی بڑی مصیبت آ جائے جی جو ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ مفتی مکرم صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ آگے بھی جس طریقے سے ابھی پورا یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بیچ بیچ میں حاضر ہوتے رہیں گے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی، اور آگے اسی طریقے کی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، اور ہماری خبروں کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ جو پیغام ہے دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ دلی سے میں عبد الواجد چشتی نظامی۔